मखदूम की बारगाह में हाजिर हैं, उनकी चौखट को चूमते हुए सिर्फ इतना ही अर्ज करना चाहता हूँ, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि मैं तुमसे और कीजिएगा, आप फरमा दीजिए ला असलुकुम अलैहि अजरन, ये जो मैं कार्य नबूवत कर रहा हूँ, ये जो मैं तुम तक जन्नत का पैगाम पहुँचा रहा हूँ, ये जो मैं तुम्हें अंधेरे से निकाल के उजाले की तरफ ला रहा हूँ, ये जो तुम्हें गुमराही से निकाल के हिदायत की तरफ ला रहा हूँ, ये जो मैं तुमसे जन्नत को कता करके, मैं तुमको जहन्नम को कता करके जन्नत की नबी सुना रहा हूँ, तो बस सुन लो, इन तमाम मेहनतों के बदले में, इन तमाम कारहाय नुमाया के बदले में, मेरे इस रिसालत के पहुँचाने, पैगाम नबूवत के पहुँचाने के बदले में, ऐ सहाबा तुम यही लेके आए हो ना, कठरी में कुछ जौ है, कुछ शहद है, कुछ खजूरें हैं, तो मेरा रब फरमा रहा है कि मैं इस कार्य नबूवत और रिसालत के बदले में तुमसे कुछ नहीं चाहता। हाँ देना चाहते हो तो बस एक काम करो, मेरे अहले बैत से मवद्दत इख्तियार करो, वो जिनसे मेरा रिश्ता है, जिनसे निस्बतें हैं। मैं कहता हूँ अहले बैत का नाम आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुत्तहरात सबसे पहले हैं, उम्महातुल मोमिनीन पहले हैं, वो शामिल हैं अहले बैत में, वो पहली अहले बैत हैं। हाँ वो जिनके ऊपर सदका हराम कर दिया गया, वो आले अली हो या आले अकील हो या आले जाफर हो या आले अब्बास हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको अहले बैत में मानते हैं। मगर इमाम तहावी को तो पूछ लो, मगर अल्लामा खुर्तबी को तो पूछ लो, इमाम राज़ी को तो पूछ लीजिए, वो कहते हैं सब अहले बैत में हैं, मगर चादर की खुसूसियत में, किसा की खुसूसियत में, वो चार मुकद्दस तन हैं जिन्हें नबी ने चादर में लेके कहा है अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती, ऐ अल्लाह यही मेरे अहले बैत हैं। और समझ के सब तर्जुमा कर रहा हूँ, हाउलाई अहले बैती, इसमें इशारा जब मुज़ाफ इलैहि से पहले हो तो माना हस्र का देता है, ये मेरे अहले बैत नहीं है अल्लाह, यही मेरी अहले बैत हैं, यही मेरी अहले बैत हैं। बोलो ना बोलो, यही मेरी अहले बैत हैं, यही हाउलाई अहले बैती, यही मेरी अहले बैत है। कौन अहले बैत? वही अहले बैत जिनके लिए काफ़ी आयात शिफा शरीफ के इरशाद फरमाते हैं, हुब्बु आले मोहम्मदी जवाज़ुन अला सिरात, अहले बैत की मोहब्बत सिरात पुल सिरात के लिए तुम्हारे लिए वीज़े का काम देगा, पासपोर्ट का काम देगा, टिकट का काम देगा। ये जब तुम पुल सिरात से गुजरोगे तो वहाँ तलब किया जाएगा का क्या यही कि अहले बैत से मोहब्बत करते थे कि नहीं। अगर अहले बैत की मोहब्बत का आपके पास वीजा कंफर्म है तो फिर पुल से बस करते गुजरिए, फिर आपको पूछना कौन है, फिर पुल से रस करना चाहिए, फिर रस धोते जाइए। और अगर उनके अहले बैत का सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर कट के जहन्नम में गिरते जाओगे। अज़ीज़ाने मोहतरम, यही काज़ी आयात फरमाते हैं कि इजमाए उम्मत है इस बात पर, क्या इन्नल बुक़अता अल्लती फ़ीहा जसदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़ल मिन कुल्लि शै। क्या फरमाते हैं कि जिस कब्र पाक में ताजदार कायनात नबी मुकर्रम व मुहतरम तशरीफ फरमा है, आराम फरमा है, का कब्र अनवर का वो टुकड़ा अफ़ज़ल मिन कुल्लि शै, कायनात की हर शै से अफ़ज़ल व आला है। और आगे इमाम जुल्क़ानी ने इसकी शरह में लिखा है अफ़ज़ल मिन अल-काबती वल अर्श, सिर्फ ऐसा नहीं कायनात की हर शै से, कहा ये काबे से भी अफ़ज़ल है और अर्श से भी अफ़ज़ल है। मैं पूछना ये चाहता हूँ, ये फजीलत कब्र नबी को कैसे मिली है? इसलिए कि उसमें नबी करीम तशरीफ फरमा है, उसमें सरकार के दस्ते अनवर है, नबी करीम का मुकद्दस जिस्म है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, जिस कब्र अनवर के अंदर ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब सीना साहिब मुअत्तर पसीना जाने कायनात रहमतुल लिल आलमीन आराम फरमा हो, वो कब्र अनवर का हिस्सा कायनात आलम की हर शय से अफ़ज़ल वाला हो जाए, फजीलत वाला हो जाए। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ, वो सादात जिनकी रगों में रसूल खुदा का हुक्म गर्दिश कर रहा है, उनको तराजू किसने दिया कि तराजू लेके बैठो और बैठने के बाद उसके ऊपर तौलना शुरू कर दो और अपने अक्ल के फटीचर फिक्र पे तुम सादात किराम को रखना शुरू कर दो। ये क्या बहसें जारी हो गई हैं, आलिम अफजल है या
سید افضل ہے؟ یہ کیا ویسے چل رہی ہیں؟ علم والا افضل ہے یا سید افضل ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں. اٹھاؤ کتاب ابو محمد زید بن ابراہیم علامہ ابن حجر اسقلانی کی روایت نقل کرتے ہیں کہ سنو، علم کا اپنا مرتبہ ہے، اس سے عوام فائدہ لیتی ہے. سیادت کا اپنا مرتبہ ہے، مگر علم کا مرتبہ وصف علم سے ہے، ذاتی نہیں ہے. شرف مصطفیٰ، نسب مصطفیٰ کا مرتبہ یہ ذاتی ہے، ان کا خود کا ہے. علم کل ختم ہوگا، سب ہو جائے گا. علم والا اگر عمل نہ کرے اس کا عزت و احترام نہیں ہوتا. اور اگر کوئی سید زیادہ خدا نہ خواستہ عمل نہ بھی کر رہا ہو تو نبی کا خون ہونے کی وجہ سے اس کا ادب کیا جائے گا، احترام کیا جائے گا. فرماتے ہیں علامہ ابن حجر ابو محمد زید ابراہیم کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اگر ایک ہی مجلس میں سید زیادہ بھی ہو، عالم باعمل، عالم ربانی بھی ہو، اور کوئی مشروب آ جائے، کھانا آ جائے، تو چاہیے کہ تم سید سے شروع کرو، سید زیادہ سے شروع کرو. کیوں؟ تاکہ پتا چلے یہ نسب ذاتی لے کے بیٹھا ہوا ہے، اسے جو عطا ہوئی ہے وہ اس کی عطائے مصطفیٰ کی جانب سے ہے. یہ نسبت کا ادب جسے اہل سنت کو جماعت میں ملتا ہے. اعلیٰ حضرت سے پوچھیے نا، امام عشق و محبت سے پوچھیے نا، فاضل بریلوی کے لیے رحمت اللہ سے پوچھیے نا. آپ کی محفل کے اندر آج بھی بریلی شریف میں یہ رواج قائم ہے کہ اگر میلاد کی محفل ہوتی ہے، غیر سید کو ایک محدث ہو تو، علامہ ہو تو، حافظ ہو تو، قاری ہو تو، فقیہ ہو تو، مفتی ہو تو ایک لڈو، اور سید زیادہ ہو تو اس کو 2 لڈو دیے جاتے ہیں. 2 لڈو دیے جاتے ہیں. میں کہا پوچھ امام احمد رضا سے کہ یہ 2 لڈو کیوں دے رہے ہو؟ شاید کم سے جواب آئے کہ تیرے نسب میں اگر کوئی حسین جیسا ہوتا تجھے بھی 2 لڈو دیے جاتے، تیری نسب میں کوئی حسن جیسا ہوتا تجھے بھی 2 لڈو دیے جاتے. مولوی سید کے لڈو پہ زبان نہ نکال، اپنے نسب میں کوئی زین العابدین لے کے آ، کوئی محمد باقر لے کے آ، کوئی حسن مصطفیٰ لے کے آ، مجھے بھی 2 لڈو دیے جائیں. آج سلاست پڑھ لی کیا دینا، سلاد ایک تسلیم بھی ہو گئی اور تم اپنا تقابل لے کے بیٹھ گئے، سلاد اور عالم کا تقابل کرنے لگے، جبکہ اس میں تقابل ہی نہیں ہے، دونوں کی فیلڈ ہی ایک نہیں ہے. نظام محترم، ایک ہوتا ہے جو فضیلتیں ہوتی ہے، ہوتا فضل جزائی، ہوتا فضل عطائی. فضل جزائی وہ ہے میں کوئی کام کروں اس کے بدلے میں کوئی سزا ملے. فضل جزائی وہ ہے جو جزا میں ملے، کمپنسیشن میں ملے، بدلے میں ملے. فضل عطائی کیا ہے؟ فضل عطائی جزائی میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ایک تلوار لے کے شخص آیا، بڑی تیزی سے جنگ لڑی، نبی کی بارگاہ میں تشریف لائے کہ یا رسول اللہ میں نے اتنے مشرکین کو مار دیا. سرکار مسکرائے، مسکرا کے کہا جا تجھے جنت، جنت. اللہ کی قسم اگر کوئی یہ بدگمانی کرے کہ یہ لوگوں کے دل میں صحابہ کے تعلق سے کوئی مسئلہ یا کینہ ہے تو میں پروردگار عالم کو گواہ بنا کے ہم کہتے ہیں الحمدللہ نبی کے ہر صحابی کی قدموں کی نالین کے نیچے سے جو ذرہ گزرتے ہیں ان ذروں میں بھی ہم اپنی اولادوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. مگر کوئی صحابہ کو پارٹی بنا کر اگر آل محمد پہ بھونکنے کی کوشش کرے گا تو الحمدللہ ہم سینا سے ہو کے کھڑے رہیں گے. ہم نے مشرف سے یہی سیکھا ہے، ہم نے سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں سے یہی سیکھا ہے کہ جب بھی کوئی خوبی بیان کرنی ہو سارے فضائل بعد میں بیان کیے جائے. نسبت محمد اپنی پہلے بیان کی جائے، نسبت فاطمہ زہرا پہلے بیان کی جائے، نسبت علی جب اللہ پہلے بیان کی جائے. حسن و حسین کی نسبت اگر ہو پھر کسی نسبت کی کیا ضرورت ہے؟ فاروق اعظم کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ ابھی محلے سے گزر رہے ہیں، اوپر رکھتے عباس نے مٹی دبا کی اور پانی بہایا تو پانی نیچے گرا، کچھ چھینٹے کپڑے پہ آئے. فاروق اعظم نے کہا یہ پرنامہ نکالو، یہ مسجد کے راستے میں پرنامہ آتا ہے جہاں پانی گرتا ہے ڈسٹرب ہوتے ہیں نمازیوں کو. نکالا گیا، نماز جمعہ ہو گئی. سرکار میں بہت شوق میں گزر رہا ہوں، سرکار حضرت عباس بن عبد المطلب آئے. کہا عمر تمہیں پتا ہے یہ پرنالہ نبی آخر زمان رحمت للعالمین نے شان کائنات نے اپنے ہاتھوں سے نصب کیا تھا، مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں کی نسبت اس پرنالے کو ہے. کیا اتنا سنا؟ فاروق اعظم تشریف لائے حضرت عباس کے گھر میں. کہا عباس میرے ساتھ آؤ. اس مقام پہ کھڑے ہوئے کہ میرے کاندھے پہ کھڑے ہو جاؤ، میرے کاندھے پہ کھڑے ہو جاؤ. اپنے ہاتھوں سے پرنالہ درست کروا رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں اے فاروق اعظم کسی کو پھینس کر پرنالہ درست کروا لیتے
تاکہ دنیا جان جائے جن نسبتوں کو مصطفیٰ تحفظ دیتے جائیں انہیں اکھاڑ کے پھینکنا یہ عمر کا کام نہیں ہو۔ محترم اور فرمائیے، دیکھیے پہلے ہی یہی کہتا ہوں، اب میں کیا کہتا ہوں، میرے کہنے کی کیا بات ہے، ان سے پوچھو جو ہمارے بڑے بزرگ گزرے ہیں، اشرف المحبت میں یہ واقعہ موجود نہ ہو تو سدا چھوڑ کے وہ مجھے دے دیجیے گا۔ وہ ایک امیر کبیر کے دربار میں لوگ بیٹھا کرتے تھے، سادات تھوڑا اونچا بیٹھتے تھے، ایک صاحب آئے عالم دین پڑھے لکھے، اور جو ہے نا زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے میں اصل مضمون پہ نہیں آیا، حضور نے حکم دیا تھا کہ پچھلے بار والا کنٹینیو کیجیے گا، مگر میں نے گھڑی دیکھ کے سوچا کہ کنٹینیو کروں گا تو پھر آتا رہ جائے گا، اس لیے بس میں نے چاہا کہ وہ نسبت کا ذرا سا آپ کے سامنے میں اپنی فکر رکھوں کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، اگر غلط ہوں تو میں پیچھے بیٹھا ہوا ہوں، محفل ختم ہونے کے بعد مجھے پکڑ کے سمجھائیے کہ شفیق القادری تم غلط ہو، اور اگر خدا کی قسم میں صحیح ہوں تو بس میری آواز پر ایک بار یہی کہہ دینا، بس ایک بار یہی کہہ دینا، ایک بار یہی کہہ دینا، الہی وحق کے بڑی فاطمہ کہ برکال ایمان کنم خاتمہ کر دعوت امرت کنی والقبول بنو دست دامان آل رسول۔ ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ اپنی عزت افزائی کبھی نہیں مانگی۔ آج 14 سال کا وقفہ گزر گیا ہے تقریر و خطاب کرتے ہوئے، ہو سکتا ہو کسی مسئلے میں آپ کا میرا اختلاف ہو جائے، میری فکر کچھ اور ہو، آپ کی فکر کچھ اور ہو، آپ کی تحقیق کچھ اور میری کچھ اور ہو، الحمدللہ اہل سنت کے منہج سے نہ کل ہٹیں گے نہ آج ہٹے ہیں نہ مرتے دم تک ہٹیں گے۔ اس لیے اہل سنت وہ ہے جس کے چمنستان میں کوئی عبد القادر ہے، کوئی معین الدین ہے، کوئی قطب الدین ہے، کوئی فرید الدین ہے، کوئی نظام الدین ہے، کوئی سراج الدین ہے، کوئی علاء الدین ہے، اور وہ علاء الدین 9 کلومیٹر اپنی پالکی پہ بیٹھ کر ایک خالی پالکی جس کے استقبال کے لیے لائے وہ ذات مخدوم اشرف جہانگیر سمدانی۔ محترم الحمدللہ ہم اسی پہ ہو سکتا ہو ایک طریقے جو آپ سے اختلاف ہو جائے، اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لاٹھی لے کے پیچھے دوڑیں، اختلاف کا مطلب یہ ہے کمرے میں تشریف لائیں، بیٹھ کر گفتگو ہو جائے، دلائل جس کے وزنی ہوں گے وہ اپنے دلیل پر قائم رہے گا، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر دوستو بس آخری لمحات میں گفتگو آ گئی ہے، میرے عزیزو دیکھیے گا غور سے، جہاں پہ میں آپ کو لے آیا تھا کہ اونچے مقام پہ عالم دین سید زادے کو دیکھا، اشرف المحبت میں نے مسکرائے اور کچھ ایسا منہ بنایا، بادشاہ نے ہاں امیر نے ہاں خیر بات آئی گئی، کچھ دیر کے بعد پوچھا اچھا ایک بات بتاؤ مولوی صاحب آپ کے فرزند ارجمند تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ کہا ہاں ہاں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہ یہ سبق، صبح کو ایک سبق، شام کو ایک سبق، یہ انتظام کیا، فلاں محدث کو لگایا ہے، فلاں فقیہ کو لگایا ہے، فلاں کو لگایا ہے، یہ سب مل کے تربیت دے رہے ہیں، اتنے دن میں میرا بیٹا عالم ہو جائے گا۔ تو امیر نے کہا اچھا بتاؤ پھر یہ سید بننے کے لیے نہیں پڑھی؟ بھائی محدث فقیہ مفتی بننے کے لیے تو انجین کی ڈیوٹی لگائی، سید بننے کے لیے بھی کسی کو لگایا ہے کہ 10-20 سال میں میرا بیٹا سید بھی ہو جائے۔ تو حضور یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ کسب سے نہیں حاصل ہوتا، یہ تو نسب سے حاصل ہوتا ہے، یہ تو خدا کی عطا ہے، اسے اپنے حبیب کے شجرے میں پیدا کر دے۔ تو مسکرا کے کبھی جلال میں آتے کا خبیث جو تو حاصل کر نہیں سکتا اس کے لیے حسد کیوں رکھتا ہے؟ جو تو کما نہیں سکتا اس کے لیے بغض کیوں رکھتا ہے دل میں؟ تو میں نے دیکھا جب میں نے سید کو اوپر بٹھایا تو تیرا منہ بھی کر رہا تھا۔ سن، یہ ساری کی ساری فضیلت سید کو اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ رسول پاک متعدد فیصلے کتب رجال میں، کتب حدیث میں، شروحات میں، تفاسیر میں موجود ہے کہ حسنین کریمین سے محبت کر کر کے بتایا ہے۔ یاد رکھو یہ شہزادے کون؟ آج نام لو تو کوئی وضو تلاش کرے، کوئی سجدہ تلاش کرے، کوئی پانی تلاش کرے۔ میں کہا کیسی بات کرتا ہے جو لیجذب عنکم الرجس کہ نوید میں پہلے مخاطب ہیں تو ان کے لیے یہ سب تلاش کرتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ان کے قدموں میں رہتا، دنیا بھی بنی رہتی ہے۔ اگر عزیزان محترم یہ فاروق اعظم رضی اللہ، یہ سیدنا صدیق اکبر کی بات کرو، خلیفہ اول ہیں، امیر المومنین ہیں،
تشریف فرما ہے. بعد نے کہا کہ مسجد سے نکل رہے ہیں, سامنے سے دیکھا کہ امام حسن تشریف لا رہے. کون حسن؟ کون حسن؟ اشرف ملت کے جد امجد, سرکار کنا کے جد امجد. کون؟